अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन बहुत ही जिन अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे उनमें शामिल है कि आज के दिन एक मरतबा फिर पाकिस्तान की अफवाज ने पाकिस्तान में इंतखाबात के अमल को मुमकिन नहीं होने दिया। मुकम्मल तौर पे इलेक्टोरल प्रोसेस को मैनूवर किया गया। इसकी तफसीलात क्या हैं, शवाहिद क्या हैं, आपके सामने पेश करेंगे। पाकिस्तान एक सरजमीन बेआइन का हुलिया पेश कर रहा था आज सारा दिन। ये अहम तरीन मौजूद जिस पर बात करेंगे। एक दूसरा मौजूद जिसके ऊपर बात करेंगे, पाकिस्तानी फौज के एक जर्नल पागल हो चुके हैं तकरीबन, उनका अहवाल आपको सुनाते हैं, तफसीलात बताते हैं। मैं जनरल आसिम मुनीर की बात नहीं कर रहा, ये एक और फौजी जर्नल है। इसी तरीके से बात करेंगे। एक बहुत अहम मौजू है कि यूरोप जहां पे इंसानी हकूक के हवाले से बहुत अहम कानून साजी की गई है जिसकी पूरी दुनिया मोतरफ है, वहीं पे चंद कानून बिल्कुल बेमानी हैं, बिल्कुल गलत हैं। खुसूसन हॉलैंड के हवाले से एक फ्रॉड और एक धमकियों के केस के अंदर जो सूरत हाल रही पिछले चंद दिनों में, पिछले चंद माह में, उसका अहवाल आपके साथ शेयर करते हैं। सियासी सूरत हाल के हवाले से बात का आगाज करते हैं, गुफ्तगू का आगाज करते हैं कि आज पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर ज़िमनी इंतखाबात का इनकाद होना था। एक उम्मीदवार की वफात और चंद लोगों को नाअहल करार दिए जाने के बाद, खैर वो भी एक बड़ा मतलब मज़ाक़ खेज और कॉमेडी वाला मौजू है कि किस तरह और किन किन लोगों को नाअहल करार दिया गया। लेकिन अभी वो मौजू नहीं, उस पर बात करेंगे तो वक्त ज़ाया होगा। अपने मौजू पर फोकस करते हैं कि आज के दिन हुआ क्या। पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने जिस कदर मुमकिन हो सका इलेक्टोरल प्रोसेस को बराह रास्त अपने लोगों को दिखाने की कोशिश की। एक ऐसी सूरत में जब पाकिस्तानी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया झूठ दिखा रहा था, पाकिस्तानी सहाफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर सच रिपोर्ट कर रहे थे। बहुत से इंस्टेंसेस हैं, बेशुमार वीडियोस, लाइव वीडियोस दिखाई गई लोगों को, आवाम को, और दिखाया गया किस तरीके से पाकिस्तान की फौज जो है वो मुकम्मल तौर पे इलेक्टोरल एक्सरसाइज को नाकाम बनाने की कोशिश कर रही है। लाहौर से सीनियर सहाफ़ी हैं उमर दराज गोंडल, एंकर पर्सन है, अपना प्रोग्राम भी करते हैं। उन्होंने बहुत सी वीडियोस में दिखाया कि उनके गले में उनका डॉग टैग लगा हुआ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जारी किया गया इजाजतनामा उनके सीने पर लगा हुआ है। लेकिन जब वो इलेक्शन के हवाले से जो पोलिंग स्टेशन हैं, जब उसके गेट पर जाते हैं तो वहां पे जो सिक्योरिटी के लोग बैठे हैं चंद पुलिस की वर्दी पहनकर या वैसे, वो उनको अंदर दाखिल नहीं होने देते। वो उनसे बहस नहीं करते, वो उनसे लड़ते नहीं है, उनको सिंपली कहते हैं भाई, मतलब आप समझ गए होंगे क्यों कहते हैं भाई आप रहने दें, आप चले जाएं, ये यहां पे आप नहीं जा सकते। ये जो आपके सीने पे इलेक्शन कमीशन वगैरह इस तरह की कोई चीज नहीं है, आपको बता दिया है कि बस चले जाएं। ये मुनाज़र पूरी कौम ने देखे और ये बात अब रोज़े रोशन की तरह आया कि किस तरीके से पूरा दिन जो है वो एक इलेक्टोरल मैनूवरिंग का सिलसिला जारी रहा। इंतखाबात किसी भी जमहूरियत का हुस्न होते हैं, इंतखाबात बुनियादी तरीन एक जुज़्व है एक डेमोक्रेटिक, एक पॉलिटिकल सिस्टम का। अगर आप इलेक्शन ही नहीं होने देते तो ये फिर आपको एक चेहरा नजर आता है, आपको पता लगता है कि पाकिस्तान एक सरजमीन बेआइन बन चुका है, जहां पे ना तो कोई आइन है ना ही कोई कानून है। एक जंगल का कानून है, ताकतवर की हुक्मरानी है, कोई किसी का कोई बात मानने को तैयार ही नहीं। आइन एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो किसी भी इलाके, किसी भी खित्ते में रहने वाले मुख्तलिफ लोग जो कि मुख्तलिफ जुबानें बोलते हैं, मुख्तलिफ रंग नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, मुख्तलिफ तरह की आइडियोलॉजीज को फॉलो करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के मजाहिब को फॉलो करते हैं, वो सब मिलकर बैठते हैं। वो ये फैसला करते हैं कि हमने एक कौम की सूरत में रहना है, आगे चलना है, अक़वाम आलम में अपनी एक शिनाख्त बनानी है। लेकिन हम इन चंद बुनियादी बातों के ऊपर जो है वो मुत्तफिक होते हैं और इन बातों से हम कभी इनहराफ नहीं करेंगे। और ये जो वो एक तहरीर लिखते हैं, वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है उन तमाम मुख्तलिफ आप कह लें कौमियतों के दरमियान, मुख्तलिफ अकाइयों के दरमियान, और फिर वो एक यकजहती से एक यूनिट बनते हैं, एक मुल्क बनते हैं। और उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, आइन कहा जाता है। आइन ही कौमों की यकजहती की अलामत होता है, आइन ही कौमों को यकजा इकट्ठा रखता है। और किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के अंदर आइन ही सुप्रीम मोस्ट होता है। पार्लियामेंट का इदारा हो, अदलिया का इदारा हो या एग्जीक्यूटिव हो, वो सब आइन से अपनी पावर ड्राइव कर रहे होते हैं। ट्राइकॉटमी ऑफ पावर में तमाम जो पिलर्स ऑफ द स्टेट है उनका एक अमल दखल होता है। जैसा कि बाद लोग जब कहते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, जो कि डेमोक्रेसी पर बिलीव करने वाला हर शख्स कहेगा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी बात पर गौर करेंगे
تو آپ کو بات خود سے سمجھ آئے گی. کوئی اتنے کمپلیکیٹڈ معاملات نہیں ہیں کہ ایک پارلیمنٹ جس کو عوام منتخب کرتی ہے وہ ایک خاص مدت کے لیے منتخب کرتی ہے. کیا کوئی پارلیمنٹ یہ قانون بنا سکتی ہے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے جی، وہ جو بھی قانون بنائے وہ بنا سکتی ہے، تو کیا پارلیمنٹ یہ قانون بنا سکتی ہے کہ ہماری مدت جو ہے 50 سال تک جاری رہے گی؟ کیا یہ پارلیمنٹ یہ قانون بنا سکتی ہے کہ جس وزیر اعظم کو ہم نے منتخب کیا وہ آئندہ 20 سال وزیر اعظم رہے گا؟ کیا پارلیمنٹ کوئی بنیادی انسانی حقوق سے متصادم کوئی بھی قانون سازی کر سکتی ہے؟ جواب ہے نہیں. تو جب پارلیمنٹ میں کوئی ایسی چیز ہوگی تو اس کے اوپر کہاں سے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک روک تھام کا ایک ذریعہ ہوگا، ایک اکاؤنٹیبلٹی کا ذریعہ ہوگا. وہ عدلیہ کا ادارہ ہے، وہ عدلیہ کا ادارہ ہے جو بھی کام کرتا ہے وہ کرتا آئین کے تحت ہے. پاور وہ آئین سے ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے، اور یقینی طور پہ کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی کے اندر بھی پارلیمنٹ سب سے اوپر ہوتی ہے آئین کے نیچے. لیکن اور عدلیہ نے پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین پہ چلنا ہوتا ہے. لیکن جب پارلیمنٹ بھی غلط قانون بناتی ہے تو بالکل پوری دنیا کے اندر اگر جوڈیشیل ریویو کا آپ کنسپٹ جو ہے وہ کہیں جی یہ تو ڈسکس ہی نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی ایکسیس آف پاور ہے ایک ادارے کے لیے، تو پھر تو نظام ہی نہیں چل سکتا. پارلیمنٹ کا جو مقام ہے وہ محترم بھی ہے، وہ اعلیٰ ترین بھی ہے، لیکن اس کے اوپر باقی پلرز آف دا اسٹیٹ کے ساتھ ٹرائیکاٹمی آف پاورز کے اس پورے سسٹم میں جس میں ایک ریاست کی تخلیق ہوتی ہے ایگزیکٹو کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ایک اختیارات کی ایک مناسب تقسیم ہے، اس کے بغیر نہیں چلا جا سکتا. پاکستان کے اندر 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے اس کو ختم کیا گیا. میرے جیسے لوگ، بہت سارے لوگ جو اس معاملے کو دیکھ رہے تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اب لا لیسنس پھیلے گی، اب لا قانونیت پھیلے گی. اور آج کے دن ہم نے پاکستان بھر میں جہاں جہاں الیکشن ہوئے لا قانونیت کی انتہا دیکھی ہے. الیکشن کا نتیجہ کوئی بھی آئے، کوئی بھی جیتے کوئی بھی ہارے، چاہے اپوزیشن والی جماعتیں جیت جائیں چاہے حکومت والی جماعتیں جیت جائیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے براہ راست میں مناظر دیکھے ہیں جس کے اندر آئین اور قانون کی دھجیاں بکھاری گئی. اور میں اپنی اس ٹاپک کا جو کنکلوڈ کروں گا وہ اس چیز کے اوپر کروں گا، اور یہ بھی بڑی اہم بات ہے، بڑی سادہ بات ہے کہ جب آپ سوشل کنٹریکٹ کی بات کرتے ہیں، آئین کی بات کرتے ہیں، تو اس کے اندر بھی جو بنیادی ترین نقطہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہی ہے کہ who will rule، حکمرانی کس کے پاس ہوگی، اختیار کس کے پاس ہوگا. اور یہ والا فیصلہ عوام انتخابات کے ذریعے کرتے ہیں. ساری جنگ اس بات کی ہوتی ہے. پوری انسانی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، یہ بات عمومی طور پہ میں ڈسکس کرتا ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ رہا، سب لڑائی جھگڑا فساد ہی طاقت کے اوپر قابض ہونے کا رہا. بھائی نے بھائی کو، بیٹے نے باپ کو قتل کیا. بادشاہت کے لیے کیا کیا جنگیں نہیں ہوئی. کبھی کوئی فارمولا بنایا گیا کہ کوئی اس شہر کے دروازے میں سب سے پہلے صبح داخل ہوگا وہ بادشاہ ہوگا، کبھی کسی کے سر پہ ہما بیٹھے گا تو وہ بادشاہ ہوگا. تو انسانی تہذیب ترقی کرتے کرتے اسی نتیجے پر پہنچی کہ مختلف جو طریقے اپنائے گئے اس میں سے سب سے بہتر طریقہ یہی کہ اصل حکمرانی عوام کے پاس ہے، اور عوام جو ہے وہ اپنے نمائندوں کو منتخب کریں گے. تو آئین کے جو بھی آپ مقاصد بیان کر لیں، جو ایک سوشل کنٹریکٹ ہے یہ والا، اس کا بنیادی ترین چیز یہی ہوتی ہے کہ حکمران کون ہوگا، طاقت کس کے پاس ہوگی، جس کا اظہار انتخابات کے ذریعے ہوتا ہے. اور اگر آپ انتخابات کو ختم کر دیں تو آپ اس زمین کو پھر سرزمین بے آئین کہیں گے. پاکستان سرزمین بے آئین ہے، آئین اس وقت موجود نہیں ہے. اور یقینی طور پر جس طرح آئین کا حلیہ بگاڑا گیا 26ویں اور 27ویں ترمیم کے اندر، پاکستان کو ایک نئے آئین کی ضرورت ہے، ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے. پولیٹیکل فورسز کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں. تمام پولیٹیکل فورسز، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہو، مسلم لیگ نواز ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، عوامی نیشنل پارٹی ہو، یا مذہب کے نام پہ سیاست کرنے والے لوگ ہوں، بلوچ یکجہتی کمیٹی کے لوگ سیاست میں حصہ نہیں لیتے، ان کو معاملہ میں شامل کیا جائے ہر حالت میں. پشتون تحفظ موومنٹ کے لوگوں کو، مزدور پشتین کو، علی وزیر جن کو مسلسل ہر جرنیل کی وہ جیل بھگتے چلے آ رہے ہیں، محسن داور، جتنے بھی لوگ سٹیک ہولڈر ہیں، سرائکی وسیب کے جو لوگ ہیں جن کو آج تک ان کے صوبے کا حق تک نہیں دیا گیا، ان سب لوگوں کے بیٹھنے کی ضرورت ہے اور ایک نیا سوشل کنٹریکٹ سائن کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کو اب تباہی کی طرف لے کے جائیں گے، بربادی کی طرف لے کے جائیں گے. جرنیل نہیں سنتے ہوتے، مجھے معلوم ہے نہیں سنیں گے. فلاسفر بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، جو بندہ بات کر رہا ہوتا ہے اس کو بے وقوف سمجھتے ہیں. آپ ملک کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. یہ وقت ہے سیاسی قوتیں ملیں اور ایک نئے آئین کی تیاری کریں.
ناظرین اپنے اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں، اور یہ موضوع یورپ کے قوانین کے حوالے سے مختصر سی ایک گفتگو ہے۔ اس میں میں صرف یہ عرض کروں گا کہ بہت ہی اچھے قوانین ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے یورپ کے مختلف ممالک میں، اور دنیا کے اندر جب لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو سیکھا جاتا ہے بنیادی طور پہ مختلف ڈیموکریٹک سسٹمز نے جو ایوالو کیا ود دا پیسج آف ٹائم، اور جو اچھی لیجسلیشن ہوئی مختلف یورپی ممالک میں ان سے، لیکن بعض قوانین انسانی حقوق کے نام پہ بہت ہی مضحکہ خیز بھی ہیں۔ ان میں دوسرے ممالک سے آئے لوگوں کو ایک خاص طرح کا تحفظ دینا، اس کے باوجود کہ ان کے خلاف انڈینائبل ایویڈنس موجود ہو۔ ایسا میں سنتا رہا کہ مختلف تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر لوگ بڑے بڑے جرم کر کے، جیسے مطلب ہے کہ اسمگلنگ میں ملوث ہیں، ہیومن اسمگلنگ میں ملوث ہیں، قتل میں ملوث ہیں، وہ یورپ میں آ جاتے ہیں اور وہاں پہ آ کے پناہ لیتے ہیں، اور پھر جو ملک ہے جہاں پہ وہ کر کے آئے ہیں کوئی بھی جرم، وہ جب رابطہ کرتے ہیں اس ملک سے، یورپی ملک سے، تو وہ آگے سے انڈینائبل ایویڈنس مانگتے ہیں، جو بعض کیسز میں اس حد تک ممکن نہیں ہوتا۔ یقینی طور پر آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ فرض کرے قتل کا معاملہ ہے، تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس بندے کی مسلسل ایک مخالفت، ایک دشمنی تھی، یہ بندہ دھمکیاں بھی دے چکا تھا۔ اب جس دن وہ بندہ قتل ہوا، اس دن کیمرے کے اندر صرف وہ فوٹیج نہیں ہے کہ اس نے گولی ٹریگر دبایا، بندے کو گولی لگی اور وہ مر گیا، یہ عجیب بات ہے۔ اس بندے کو یا تو پھر آپ یہ کریں کہ آپ اپنے بندے چند ساتھ بھیج دیں، وہ بندہ اس سسٹم میں جائے، ادھر کی انویسٹیگیشن اس ملک کے اندر جا کے حصہ بنے، تاکہ اس سے فردر پروب کیا جائے کہ وہ کہاں گیا، کس کو ملا، کدھر کیا معاملات ہوئے، اور اس سے بات پتہ لگے کہ کیا واقعہ جس دن ثانیہ ہوا اس دن کیا واقعہ ہوا۔ میں ایک فراڈ اور ایک قتل کی دھمکی کا مقدمہ، غداری کی سزا، موت اور اس طرح کی چیزیں، اور ایک فنانشیل فراڈ کا معاملہ، اس کے حوالے سے ہالینڈ کے ایک رہائش پذیر دو مختلف پاکستانی شہریوں، ایک کا تعلق جرنلزم سے ہے، ان کے خلاف میں نے کمپلینٹس فائل کی امریکہ کے اندر، اور اس کے بعد میں نے ایک لائر کے ذریعے جو ہے وہ ہالینڈ کے اندر جو ہے اس کو کیا۔ تو مجھے یہ جواب دیا گیا ہالینڈ سے، جی آپ کے لیے یا تو آپ ہالینڈ کے شہری ہو یا ہالینڈ کے اندر موجود ہو تو آپ پروسیڈ کر سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں، آپ کے سامنے فراڈ ہے۔ میں نے ایف بی آئی کو انفارم کیا ہے، سارے ڈاکومنٹس دیے ہیں، جس ادارے یورپ کے اندر ادارہ ہے، بائی دا وے جس ادارے کے پاس ایویڈنس ہے، جس نے ان رائٹنگ ایویڈنس دیا ہے کہ یہ والی فراڈ کمیونیکیشن ہوئی ہے، وہ یورپ میں ہے، اور وہ ہم نے ایف بی آئی کو بھی پیش کیا ہے۔ ایف بی آئی نے بالکل اس کے اوپر سارا کلیئر کیا ہے کہ یہ ایک فراڈ ہے، یہ ڈکلیریشن ہے، اور وہ کہتے ہیں نہیں جی اس کا ایک پروسیس ہے، ایک ڈپلومیٹک پروسیس ہے، آپ ایمبیسی کے تھرو آئیں، آپ یہ پروسیس کریں، آپ یہ پروسیس کریں۔ وہ سب کچھ کر کے بھی وہ کہتے ہیں نہیں جی اس چیز کے اوپر جو ہے نا ہم انیشیٹ نہیں کر سکتے، یہ ہماری اس ڈومین میں نہیں آتا جو کہ وہ والے جرائم ہے۔ فراڈ سے بڑا، قتل کی دھمکی سے بڑا کیا جرم ہے؟ میں حیران ہوں ویسے کہ بعض جگہ پہ یورپ کے اندر بہت ہی عجیب لیجسلیشن ہے جس کے اوپر صاف ظاہر ہے کہ انسانی حقوق کے لوگوں کو بات کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ انسانی حقوق نہیں ہے کہ آپ جرائم پیش افراد۔ اسی طریقے سے یہ تو میں خیر یورپ کی بات کر رہا ہوں، یونائٹڈ عرب امارات کے اندر ایک شخص تھے، انہوں نے آج سے 2 سال پہلے میرے ایک فیملی ممبر کو رابطہ کر کے ہراساں کیا، اس کا پورا ڈیجیٹل ایویڈنس موجود ہے۔ میں نے پورا زور لگا لیا یو اے اتھارٹیز کو، اور یو اے اتھارٹیز جو ہے وہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو گرفتار کر کے انہوں نے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، اور جو جرائم پیشہ فرد ہیں ان کو مطلب بالکل ہاتھ نہیں لگا رہے۔ ایسے جرائم ہے جس کی سزا موت ہے، اور وہ فادر الٹیمیٹلی ان کو ملے گی ہر حالت میں، لیکن یہ اتھارٹیز جو ہے یہ بڑی عجیب و غریب ہے، بالکل ہی اپنا ایک ڈفرینٹ ایک نظام ہے ان کا۔ بہت اہم موضوع کے اوپر بات کریں گے۔ فیکٹ فوکس نے اس وقت کے فیکٹ فوکس کے ایڈیٹر عثمان منظور تھے، انہوں نے ایک سٹوری رپورٹ کی 2023 نومبر کے اندر۔ بہت سے لوگوں کو جو فیکٹ فوکس کو فالو کرتے ہیں یاد بھی ہوگا، یہ جنرل شفاعت علی شاہ تھے، یہ جنرل مشرف کے ملٹری سیکرٹری تھے، اور ان کے بارے میں ان کے بیرون ملک بنائے گئے جائیدادوں اور اثاثوں کے بارے میں یہ خبر تھی۔ اس خبر کے حوالے سے باقاعدہ میں نے ان کو رابطہ کر کے ان سے ٹائم لے کر ان کا ایک انٹرویو بھی کیا، اور عثمان منظور صاحب کی سٹوری میں ان کا جو انٹرویو کا جو ٹرانسکرپشن تھا، جو ان کا بیان تھا، وہ موقف جو تھا وہ پورا اس کا حصہ بھی بنا۔ اب وہ خبر مختصر سے آپ کو بتاتا ہوں، اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت جب آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی افواہات جو ہیں وہ پاگل ہوئی ہیں، اور وہ مجھے فکس کرنے کے لیے میری فیملی کو فکس کر رہی ہیں، اور اس کے لیے وہ ہر طرح کے بلیز اور ٹرولز اور ہر طرح چھوٹی چھوٹی رقوم لگا کے لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کی خیر ہے چلیں، لیکن میں جنرل صاحب پہ حیران ہوں کہ جنرل صاحب بھی بیچ میں کودے ہیں اور باقاعدہ مجھے دھمکیاں بھیج رہے ہیں، اور بد دعائیں دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ میں تباہ ہو جاؤں گا، اور
بتا رہے ہیں کہ وہ سید زادے ہیں، اولاد رسول کریم ہیں، تو ان کی دعا جو ہے وہ مجھے یا میری فیملی کو کھا جائے گی۔ بہرحال یہ معاملہ کیا ہے، یہ بہت اہم اس لیے ہے بتانا آپ کو کہ یہ صاحب جو ہیں آپ دیکھیں کہ ایک چوری، ایک سینہ زوری، دیدہ دلیری کے ساتھ یہ لوگ چوریاں کرتے ہیں، اور پھر دیدہ دلیری کیسے کرتے ہیں، بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو صاحب ہیں، یہ جب جنرل جو سٹوری تھی، میں آپ کو بتاتا ہوں، 2 سٹوریز چھپی ہیں بیسیکلی۔ ایک سٹوری انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے کی، پنڈورا پیپرز کے نام سے ایک تحقیقات جاری ہوئی، اس کے اوپر بعد میں پھر فیکٹ فوکس نے اس کے ایک ایک کردار کو لے کے اس کے اوپر ان ڈیپتھ انویسٹیگیشن کرنے کی کوشش ایک کی۔ اس حصے میں ہم نے شفاعت صاحب کے اوپر بھی سٹوری کی۔ اس سے پہلے جو ہم نے سٹوری جو پنڈورا پیپر کی ICIJ نے سٹوری کی، وہ کیا تھی پہلے وہ میں آپ کو بتاؤں، اور پھر میں آپ کو یہ دلچسپ کہانی سناتا ہوں۔ وہ سٹوری یہ تھی کہ جب جنرل شفاعت صاحب جو تھے، یہ جنرل مشرف کے ملٹری سیکرٹری تھے، تو انہوں نے انڈین ایک فلم تھی بہت ہی مشہور، اس کے حوالے سے جو اس کے ڈائریکٹر تھے ان کی میٹنگ ارینج کروائی اس وقت کے صدر جنرل مشرف کے ساتھ، اور جو ہے وہ باقاعدہ 2004 کا شاید واقعہ ہے، تو اس کی باقاعدہ تصاویر بھی بنی، اور بڑی اہم وہ میٹنگ تھی۔ اور اس میٹنگ میں ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ اس فلم کی جو نمائش ہے، وہ تو ساتھ اس طرح کی فلمیں ہسٹوریکل موویز اور بڑے پروجیکٹس تو اس سے تو ملینز بنتے ہیں۔ اب اس کے بعد وہی صاحب جن کا وہ معاملہ کروا رہے تھے جرنیل صاحب، ان کے نام سے جو بھی وہ سارے معاملات کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے، جنرل صاحب کے مطلب ہے کہ فیملی کے نام پہ اور ان کے نام پہ جو ہے وہ لندن میں ایک اپارٹمنٹ کی اونرشپ ٹرانسفر ہوئی ایک آف شور کمپنی کے ذریعے نا۔ صدر آف شور کمپنی کا ریکارڈ سمجھے نہیں آتا، تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بچے رہیں گے، جیسے آج ٹویٹر کا وہ آیا ہوا ہے، تو بہت سارے لوگوں کو بہت ساری باتوں کا پتہ لگ رہا ہے، تو وہ اب ان کے نام پہ ٹرانسفر ہو گئی۔ ان کے نام پہ جو ٹرانسفر ہو گئی تو انہوں نے صاف ظاہر ہے کہ اس کو ڈکلیئر بھی نہیں کیا، اور اس کو چھپائے رکھا اس اپارٹمنٹ کو، اور وہ مطلب ہے کہ جو بھی وہ تھا، اور وہ کرپشن کتنی مطلب کلیئر تھی کہ جس بندے کو وہ فیسیلیٹیشن دے رہے ہیں اسی بندے سے اس کو اتنی بڑی پراپرٹی ہے۔ یہ ہوتا ہے، یہ کام کرواتے ہیں، یہ فوجی جرنیلوں کی اصلیت ہے، یہ پاکستان کے فوجی جرنیلوں کا اصل چہرہ ہے۔ اس طریقے سے یہ پاکستان کو بیچتے ہیں، اسی طریقے سے یہ پاکستان کے ریئر ارتھ منرلز کو بیچ رہے ہیں، اسی طریقے سے یہ پاکستان کا سودا کرتے ہیں، پوری دنیا کے اندر جائیدادوں کے انبار لگا دیتے ہیں۔ جب کوئی سوال پوچھے تو اس سے کس طرح بات کرتے ہیں، میں ابھی آپ کو ان کا انٹرویو سنواتا ہوں، لیکن پہلے یہ کہانی سن لیں۔ جب یہ معاملہ سامنے آیا تو انہوں نے جواب اس کا کیا دیا؟ انہوں نے کہا جی وہ تو میرا بیٹا ہے، تو میرا بیٹا جو ہے نا وہ پڑھنے گیا تھا، تو میں نے اس کی تعلیم کے لیے، اس کو پڑھانے کے لیے وہاں پہ اپارٹمنٹ خریدا تھا۔ خیر ICIJ نے رپورٹ کر دیا کہ بھائی یہ والی چیز ہوئی ہے، یہ انہوں نے فلاں انڈین بندے سے یہ والا اپارٹمنٹ لیا ہے، یہ ان کی اوقات ہے۔ ویسے پاکستانیوں پہ الزام لگاتے ہیں انڈینز کے ساتھ، وہ مطلب ہے کہ تعلقات رکھنے کا، اور خود ان سے اپارٹمنٹ لے رہے ہیں۔ خیر تو یہ مطلب سٹوری، اور یہ ان کا موقف ہے جی کہ یہ میں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ اب ڈکلیئر انہوں نے نہیں کیا ہوا تھا، وہ انہوں نے ایسا ہوا کہ کسی کو آف شور کمپنیوں کا تو معاملہ کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ جب 2016 میں ICIJ جو ادارہ ہے تحقیقاتی صحافت کے حوالے سے، انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، اس نے پہلی دفعہ پاناما پیپرز کے نام سے آف شور کمپنیوں کی پوری ڈیٹا بیس ریلیز کی، جس میں کوئی بھی شخص جا کے سرچ کر سکتا تھا لوگوں کا۔ تو اب اس میں جو بہت سارے نام آئے، اس میں سے پاکستانیوں کے نام بھی تھے۔ اب جو پاکستانیوں کے نام تھے اس کے اندر، تو اس کا پھر کیا کیا گیا کہ جو باقی لوگ تھے جن کے نام نہیں آئے تھے، ان کو پتہ لگ گیا کہ اے کہانی ہن مک گئی ہے، اب آف شور کمپنیوں والا معاملہ بھی سامنے آ جایا کرے گا۔ تو بہت سارے لوگوں نے اس کا مطلب یہ ایک مین ایک جو جرنلزم کا امپیکٹ ہوتا ہے ان دا لانگ رن، تو یہ ایک امپیکٹ تھا انویسٹیگیٹو جرنلزم کا، ICIJ کی انویسٹیگیٹو جرنلزم کا، کہ وہ جو چور اپنی چیزوں کو چھپا کے بیٹھے تھے، انہیں پتہ لگ گیا کہ ہم مارے جائیں گے، صرف ایک رستہ ہے بچنے کا، ڈکلیئر کرتے۔ ڈکلیئر بھی اس لیے کیا جاتا ہے، یہ ذہن میں رکھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا، جنرل باجوہ کی بات کی تو میں سامنے لایا، تو بعض جو ٹاؤٹ تھے ISI کے کہہ رہے تھے نہیں یہ تو انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور ڈکلیئر جو کیا ہوا ہے، جس طرح کیا ہوا ہے، وہ میں نے آپ کو سارا تفصیلات بتائیں کہ کتنی فراڈ اور چوری کے ذریعے پاکستان سے باہر بھی جنرل قمر جاوید باجوہ کی فیملی نے کس طریقے سے مطلب ہے کہ امپائرز بنائیں۔ اب یہ بات ہے کہ ان صاحب کے حوالے سے جب وہ پاناما پیپر آ گیا تو انہوں نے بھی جا کے ڈکلیئر کیا، انہوں نے ڈکلیئر پھر وہ کیا۔ اچھا اب انہوں نے جو وہ ڈکلیئر کیا
تو وہاں پہ میں نے وہ ٹیکس والا سارا ریکارڈ نکلوایا ان کا. جب ٹیکس والا ریکارڈ نکلوایا تو اس کے اندر تو اور فورن پراپرٹی بھی آ رہی تھی اور فورن بینک اکاؤنٹس بھی آ رہے تھے, سارا کچھ آ رہا تھا. اچھا اب خیر انہوں نے یہ کہا جی کہ وہ جو ٹویٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے ابھی اسکرین کے اوپر, انہوں نے یہ جواب دیا جب ان کا نام آیا, انہوں نے کہا جی وہ تو میں نے اپنے بیٹے کے لیے خریدا تھا. تو یہ وہ انہوں نے اس کہانی کو ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کی, حالانکہ اس میٹنگ کے فوراً بعد ان کو وہ اپارٹمنٹ اسی بندے نے دیا جن کی انہوں نے جنرل مشرف سے میٹنگ کروائی تھی. یہ میٹنگ والا لفظ یاد رکھیے گا, ابھی جو آپ ان کا انٹرویو سنیں گے اس میں بھی یہ میٹنگیں کروانے کے ایورس کیا لے رہے ہیں وہ بھی آپ کو نظر آئے گا. خیر اب ہوا یہ کہ ہم نے کوئی پولیس والے جو لوگ تحقیقات میں ملوث ہوتے ہیں ان کو ریکویسٹ کی کہ یہ ذرا کوئی ہیلپ آؤٹ کریں. یہ کہہ رہے ہیں ان کا بیٹا وہاں پڑھنے گیا ہے, تو یہ چیک کریں یہ ان ڈیٹس میں کیا ان کا بیٹا جو ہے وہ پڑھنے گیا یا نہیں. کیونکہ سچی بات ویسے بتا دوں آپ کو, سچی بات یہ ہے کسی بندے نے شک ڈال دیا تھا, انہوں نے کہا یار اس کا بچہ تو اس کو چھوٹا سا تھا, وہ کیسے جا سکتا تھا باہر پڑھنے کے لیے. تو ایک اور بچہ بھی کسی نے کہا کہ ایک ہی ہے. تو پھر ہم نے پہلے وہ پولیس والے افسران کے ذریعے ان کی فیملی کا وہ چیک کیا کہ ان کا تو مطلب بیٹا ایک ہی ہے اور ایک بیٹی ہے, اور یہ تو مطلب ہے کہ بیٹا اس وقت واقعی بچہ تھا. تو اس کا پھر ہم نے کہا کہ ٹریول ریکارڈ جو ہے وہ ہمیں دیں. تو پھر انہوں نے, جن کو ایکسیس ہوتی ہے پولیس والے جو انویسٹیگیشن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, انہوں نے ان کا ٹریول ہسٹری نکالا ان کے بیٹے کا. تو اس کے اندر تو کوئی ان کا وہ مطلب ہے کہ وہ والی چیز نہیں تھی کہ اس دور میں اس وقت میں کوئی ہو, اور ان کی اگر کوئی تھی بھی صحیح ایجوکیشن کے حوالے سے جو ریکارڈز چیک کیے گئے وہ تو امریکہ میں تھا کہ انہوں نے امریکہ میں پڑھا ایک یونیورسٹی سے, تو وہ تو کلیئر ہو گیا. تو اس کے بعد پھر جب انویسٹیگیشن مکمل ہوئی فیکٹ فوکس کی عثمان منظور صاحب کی, تو میں نے پھر ان کو میسج کر کے ریکویسٹ کی کہ میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں, آپ کا انٹرویو کرنا چاہتا ہوں. تو ان کا میں نے پھر انٹرویو کیا. میں دراصل انہوں نے جو مجھے دھمکی دی ہے ابھی میں وہ آپ کو بعد میں دکھاتا ہوں. آپ اس دھمکی سے پہلے ذرا یہ ان کا انٹرویو کا ایک حصہ سن لیں کہ یہ بات کیسے کرتے ہیں. اگلے دن بھی جنرل عاصم منیر کی بھی ایک سٹوری کی تھی, اس کے اندر بھی ایک انٹرویو ریلیز ہوا تھا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیا خدائی لہجہ ہوتا ہے جب یہ لوگ عام عوام سے, عام پاکستانی سے بات کرتے ہیں یہ قابض قوتیں. ابھی بھی ایک صاحب ہے, ایک فوجی افسر ہے, وہ لگے ہوئے دھمکیاں دینے, میرے آس پاس لوگوں کو فکس کر رہے ہیں, میری فیملی کے کوئی 100 سے زیادہ لوگوں کو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے, اریسٹ کیا ہے, ہر طرح سے نقصان مطلب ہے کہ ان کو دباؤ کا شکار کیا ہے, ہر طرح کی تکلیف اذیتیں وہ پہنچا رہے ہیں. ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ اپنے نام سے سامنے آ سکے, اپنے ہرکاروں کے ذریعے وہ آپریٹ کر رہے ہیں, اور ان کو پتہ ہے کہ ان کو جس دن جواب ملا ان کو جواب ملے گا, ذرا سامنے آئے نا. اس طرح مطلب ہے کہ بدماشی کرنے کا, کبھی وہ لوگوں کے ذریعے مجھے وہ آفرز کرتے ہیں, کبھی معافیاں مانگتے ہیں, اور کبھی دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ ان کا عجیب طریقہ کار ہے. خیر واپس بات لاتے ہیں جنرل شفاعت علی شاہ پہ. تو جب میں نے انٹرویو کی ریکویسٹ کی تو جنرل شفاعت علی شاہ میرے سے کس لہجے میں بات کر رہے ہیں اور جواب کیا دے رہے ہیں, ذرا سوالوں پہ اور جوابوں پہ ضرور غور کیجیے گا کہ کس طرح سے وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں اس جھوٹ کے حوالے سے جو انہوں نے بولا, جو آپ نے بھی ٹویٹ دیکھا کہ میں نے تو اپنے بیٹے کے لیے خریدا تھا. پھر اس بہانے سے کہ انہوں نے دبئی میں کب پراپرٹیاں بنائی اور یہاں پہ ڈکلیئر کی کہ نہیں کی, اور کب ڈکلیئر کی, ٹھیک ہے نا, اور پھر ان کو دبئی کی کس کمپنی نے کس میرٹ کی بنیاد پہ کیا جاب دی, اور اس جاب میں ان کا کام کیا تھا ان جنرل صاحب کا. یہ پاکستان کی پوری سیاست کا خلاصہ ہے. یہ ذرا سنیے گا. جی ٹھیک ٹھاک جی, خیریت سے آپ سنائیں. سر اللہ تعالیٰ کا کرم. سر ہم نا ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں جس کا آپ کو پتہ بھی ہے, پہلے بھی آپ اس حوالے سے بات کر چکے ہیں. پینڈورا پیپرز کے حوالے سے جو چیزیں آئی تھیں اس میں آپ ہر بات کا جواب تو دے چکے ہیں. کچھ چیزیں میرے ذہن میں رہ گئی تھیں, کچھ پوائنٹس ہیں تو ان پہ آپ کی رہنمائی چاہیے تھی. سو اس میں ایک چیز تو یہ تھی کہ یہ جو کمپنی رپورٹ ہوئی تھی اس وقت آف شور کمپنی, اس کے علاوہ بھی آپ کی یا آپ کی فیملی کی کوئی اور آف شور کمپنیز کبھی رہی ہیں سر؟ نہیں جی بالکل نہیں رہی. اور دوسرا میں اس کا جواب پرائم منسٹر کے انسپیکشن کمیشن کو دے چکا ہوں, اور ایف بی آر کے ریکارڈ میں میری ساری پراپرٹی کی ڈیٹیلز ہے, اور یو آر نو ون ٹو آسک می دیز کوسچنز. اوکے دس از این آفیشیل. اور میں دوسرا پوچھنا چاہوں گا آپ لوگوں سے کہ صرف جرنلز کے نام نکالے گئے اور باقی 750 لوگ کدھر ہیں جن کے نام تھے؟
نہیں سر، سب پہ اب ہم سب پہ ایک ایک پہ کام کر رہے ہیں. میرا صرف سر ایک دو چھوٹے چھوٹے کنسرن تھے. جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ آپ نے میرا ایف بی آر سے آپ چیک کر لیں, میرے ایف بی آر کے ریکارڈ میں ساری پراپرٹی کی ڈیٹیل ہے. نہیں اور دس از دی اونلی, اور وہ فلیٹ کا نام آف شور کے نام پر ہے اور کوئی میری پراپرٹی نہیں ہے. سر عرض تو سنیں وہ آپ سے. یہ بڑا جرم ہو گیا جی میرے لیے. نہیں سر, جو آپ لوگوں نے میری آلریڈی بہت بےزتی ہو چکی ہے, اور مجھے پتا ہے یہ میلیفائڈ انٹینشن سے ہوئی ہے, اور سارے پی ایم ایل این کے کورسپونڈنٹ تھے جنہوں نے میرے نام کو ہمارے جنرل کے نام کو بدنام کیا ہے ایک فلیٹ کے پیچھے جس کی قیمت اسلام آباد کے ایک کنال کے گھر سے کم ہے. نہیں سر, وہ آپ صحیح فرما رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا سر, آپ نے کہا تھا نا کہ آپ نے اپنے بیٹے کی ایجوکیشن کے لیے لیا تھا, لیکن آپ کا بیٹا تو میں نے جو مرضی کہا تھا. That is not a question. You are no one to ask me this question. میں نے پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن کو ان رائٹنگ سارا جواب دے چکا ہوں, ان کے ریکارڈ میں موجود ہے, آپ وہاں سے لے لیں. سر میری عرض تو سنیں سر, اب ناراض نہ ہو پلیز. صرف ایک دو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. کی بات ہے, آپ لوگوں نے میری ساری زندگی کی 40 سال کی سروس امپیکیبل میں پانی کے پیسے بھی ایز اے کور کمانڈر دیتا تھا, اور میری بدنامی کر دی آپ لوگوں نے ایک پراپرٹی خریدنے کے اوپر. نہیں سر, اس میں بدنامی والی سر اس میں بدنامی والی تو کوئی بات نہیں ہے. پراپرٹی تو دوسرے, آپ لوگوں نے میری بہت بدنامی ہوئی ہے, میری فیملی کی بدنامی سر. بدنامی میرے خیال میں تب ہوتی ہے جب آپ پہ الزام ہوتا ہے کہ آپ نے کرپشن کر کے کمایا ہے. صرف پراپرٹی رپورٹ کرنے کی کیا بات ہے, یہی کیا نا آف شور کو ظلم ہے, آف شور کو غلط ہے, انلیگل ہے. نہیں, بالکل انلیگل نہیں ہے سر. تو پھر جب ان کا لا کرتا ہے آپ لوگوں کو کیا تکلیف ہے؟ نہیں سر, عرض یہ تھی, آپ نے کہا نا کہ آپ نے بیٹے کی ایجوکیشن کے لیے خریدا, لیکن آپ کا بیٹا تو امریکہ میں پڑھا نا. کیا ہے کہ میں نے بیٹے کی ایجوکیشن کے لیے لیے یا منافع کے لیے لیے, یہ ان امپورٹنٹ ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ میں نے کس پیسے سے لی ہے, اور وہ پیسہ میں نے شو کیا یا نہیں, یہ دونوں چیزیں میں نے کی ہیں. تو سر جو کے ریکارڈ میں میری پراپرٹی شوڈ ہے, تو سر جو آپ کا آرمی کے ریکارڈ میں بھی میری پراپرٹی شوڈ ہے. تو سر جو آپ کا یو اے ای والا اپارٹمنٹ ہے وہ بھی ایف بی آر میں شوڈ ہے؟ جی بالکل شوڈ ہے. تو وہ سر آپ نے جب ریٹائر ہوئے 2009 میں, اس کے بعد آپ نے یو اے ای میں جاب کی, وہ ٹیکسپو کمپنی میں. میں ٹیکسپو کا چیئرمین تھا, اور اس کے علاوہ میں ایمبیسڈر تھا جارڈن میں. ساری پیڈ فور ہے, وہ بھی شوڈ ہے. ایف بی آر کا ریکارڈ کی آپ کو کاپی چاہیے تو میں آپ کو دے دیتا ہوں. نہیں سر, وہ اگر آپ کو اتنا ہی میرے پیچھے پڑے ہوئے آپ. نہیں سر, کاپی نہیں چاہیے. وہ سر آپ نے کب خریدا تھا جو یو اے ای والا اپارٹمنٹ ہے, وہ آپ نے کس ایئر میں خریدا تھا؟ میں ریٹائر ہوا تھا 2009 میں. جی سر. 11 میں میں ٹیکسکو کا چیئرمین تھا, ٹیکسکو گلوبل کا. لیکن سر اور مجھے دبئی کے, اور میرا پیمنٹ کا ریکارڈ بھی میں نے شو کیا ہوا ایف بی آر کو. نہیں سر, وہ ٹھیک ہے, لیکن سر آپ نے 2011 میں خریدا, تو آپ نے ڈکلیئر وہ جو ہے وہ 2017 میں کیا سر. جی, کیونکہ میں امبیسڈر تھا اور مجھے بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. تو بلکہ 11 نہیں, مجھے اب یاد بھی نہیں ہے, 11 یا 13 میں شو کیا, کوئی ادھر ان دونوں میں سے ایک ڈیٹ میں لیا تھا. اور میں 15 سے 17 تک امبیسڈر تھا, تو مجھے انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی ضرورت نہیں تھی جب میں پاکستان سے باہر ہوں. تو لیکن سر وہ ٹھیک ہے, لیکن آپ انکم ٹیکس ریٹرن فائل تو کرتے رہے نا سر. ان تمام ایئرز میں آپ کے انکم ٹیکس ریٹرن فائل ہوئے ہیں. جی بالکل. اور آپ کے نہیں شو کیا جی, تو کیا فرق پڑ گیا جی؟ اب کتنے لوگ شو کرتے ہیں, جب مجھے خیال آیا تو میں نے شو کر دیا پاکستان واپس آ کے فوراً. جب میں نے شو کیا ہے وہ 2016 کی میں شو کیا نا جی. سر وہ ٹھیک ہے, میری عرض صرف یہ تھی کہ جو آپ کے بیٹے نے فلیٹ ڈکلیئر کیا نا, آپ نے لکھا کہ آدھا شیئر آپ کا ہے, آدھا آپ کے بیٹا ہے. کوئی فلیٹ نہیں ہے جی, اس کے نام پہ کوئی فلیٹ نہیں ہے. میں صرف وہی عرض کر رہا ہوں نا, آپ نے لکھا کہ آپ کا اور آپ کے بیٹے کا آدھا شیئر ہے, خریدا آپ نے ہے ٹیکسپو کی انکم سے. لیکن جو ایڈریس لکھا ہے آپ نے وہ ڈیفرنٹ ہے, جو آپ کے بیٹے نے ایڈریس لکھا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے سر. ہاں جی, تو ٹھیک ہے نا, وہ بیٹا ایڈریس ڈیفرنٹ کیسے؟ مطلب جو اپارٹمنٹ کا ایڈریس ہے نا سر, فرض کریں جو سیم ہے, ایک ہی اپارٹمنٹ ہے جی, اور کوئی اپارٹمنٹ نہیں ہے, وہ بھی 1 بیڈ روم اپارٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے سر. تو وہ جو ہے اس کا پھر جو رینٹ سر آپ بتا رہے ہیں وہ تقریباً 14 ملین بن رہا ہے, وہ 14 ملین ایک سال کا ہے یا کافی سارے سالوں کا ہے؟ 14 ملین کیسے بن رہا ہے جی؟ رینٹ 14 ملین تو ہو ہی نہیں سکتا. اس کا رینٹ 90,000 درہم ملتا ہے جی.
پر ایئر کا، جس میں مینٹیننس چارجز اس کے علاوہ پے کرتا ہوں میں. 90,000 کیسے 14 ملین ہو سکتا ہے جی؟ ایک سال کا 90,000 ہے. ایک سال کا 90,000 ہے. ٹھیک ہے سر، پتہ نہیں وہ پھر شاید پڑھنے میں غلطی ہو رہی ہے کہ وہاں پہ وہ جو سر ٹیکسپو میں جو آپ کی جاب تھی وہ آپ بورڈ ممبر تھے یا چیئرمین تھے اس کے؟ سر میں چیئرمین پاکستان تھا اور ممبر بورڈ تھا گلوبل، ٹیکسپو گلوبل کا. تو یہ ٹیکسپو گلوبل تو آئی ٹی کی کمپنی ہے، تو سر آپ کی کون سی آئی ٹی کی کمپنی ہے؟ تو آپ سر آپ کا تو آئی ٹی کا بیک گراؤنڈ نہیں تھا، تو یہ کس طرح کی مطلب آپ اس کے ہیڈ تھے، مطلب صرف مینجمنٹ پوزیشن تھی؟ نہیں، میں ہیڈ نہیں تھا جی. ان کا ڈاکٹر سرفراز تھے، وہ پی ایچ ڈی ہیں آئی ٹی میں. مجھے نہیں پتا، انہوں نے مجھے اپروچ کیا تھا. میں تھا، حمید کدوائی صاحب تھے، اور بڑے اس میں ان کا بھی بیک گراؤنڈ نہیں تھا آئی ٹی کا. صحیح. تو یہ مطلب مجھے انہوں نے اپروچ کیا تھا، میں نے نہیں ان کو اپروچ کیا. پاکستان میں ان کے بزنس کے لیے بھی میرے کانٹیکٹ کی وجہ سے میں جو میٹنگ وغیرہ کراتا تھا ان کے ساتھ، جو بھی کرتا تھا. اور اچھا، ابھی یہ سٹوری چھپ گئی، میں ڈسکرپشن میں لنک دوں گا. پاکستان میں تو فیکٹ فوکس بھی بند ہے، فیکٹ فوکس کا جو اردو پورٹل ہے حقائق.com وہ بھی بند ہے. تو میں دونوں کے آپ کو جو لنکس ہیں وہ دیتا ہوں ڈسکرپشن میں، جو اس کے مرر کے گوگل کے لنک ہیں، تاکہ آپ کھول سکیں، پڑھ سکیں. تفصیلات پڑھنا چاہیں پڑھیں، سارے ڈاکومنٹ ریلیز کیے فیکٹ فوکس نے باقاعدہ، وہ آپ دیکھ لیں. لیکن جب سٹوری چھپ گئی تو ان کا جو میسج آیا مجھے وہ مطلب بڑا ہی جذباتی تھا کہ میں نے ان کو کوئی بے عزت کیا ہے. ارے یار، ہر چیز ثابت ہو رہی ہے، کبھی آپ دھمکیاں دیتے ہیں، کبھی آپ بددعائیں دیتے ہیں. تو یہ دیکھیں، یہ مجھے باقاعدہ صادر ہے، میری ان کے ساتھ پراپر کمیونیکیشن ہو رہی ہے. تو یہ مجھے اس کمیونیکیشن میں یہ میسج بھیج رہے ہیں کہ میں آل رسول ہوں. سنیے گا آل رسول کا میسج. رانی صاحب، میرے سب کچھ ایکسپلین کرنے کے باوجود آپ نے میری اور میری فیملی کی تصویروں کے ساتھ میری بہت بے عزتی کی ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے حقیقت کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ میرے اس بے عزتی کا آپ سے بدلہ لے گا انشاءاللہ. میں سید ہوں، اولاد رسول ہوں، اور میں خدا کو جواب دہ ہوں اپنے تمام ایسٹس کے لیے، اور اللہ تعالیٰ میرا بدلہ آپ سے لے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی، اب یہ جو میسج ہے ان کی طرف سے یہ آیا. اس کے بعد خیر یہ دھمکیوں والے میسج بھیجتے رہے، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین کے اوپر. یہ ان کا آیا کہ جی میں نے ندیم انجم جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے، جن کے خلاف اور جن کی پوری جو کرتوت ہیں میرے بھائی ارشد شریف کے قتل سے لے کے تمام معاملات تک میں نے مسلسل رپورٹ کی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے انہوں نے خبر دی ہے اور میں اس لیے وہ رپورٹنگ کر رہا ہوں. اور یہ مجھے نون لیگ کا صحافی بھی کہہ رہے ہیں. خیر ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا مجھے کبھی بھی، چاہے نون لیگ والے گالی نکالیں، چاہے پی ٹی آئی والے نکالیں، چاہے یہ جو آئی ایس آئی نے ٹاؤٹ اور یہ اکٹھے کیے ہوئے ہیں. لیکن آپ سنیے گا، یہ ابھی ان کا لیٹسٹ جو میسج آیا ہے. اب چونکہ ایک دفعہ پھر سے فوج کے وہ جو افسر ہیں، ان کی کمانڈ میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو ڈر رہے ہیں، حالانکہ میں نے جو گھر پہ اٹیک کرنے والے لوگ تھے ان میں سے 2 یا 3 لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں، لیکن جو لیڈ کر رہا ہے بندہ وہ خود سامنے نہیں آ رہا، جو رابطے کر رہے ہیں لوگوں سے. تو بالکل اگر اس میں ضرورت ہے، اگر اتنا بہادر ہے، شیر ہے، پاکستان آرمی کا قبضہ ہے، تو آئے سامنے آئے نا ذرا بات کرے. تو لیکن خیر ابھی یہ دیکھیے گا کہ یہ صاحب جو ہے جنرل شفاعت صاحب، یہ اب یہ سارا کچھ کر کے اب جب جو لیٹلی جو مہم چلی ہے میرے اور میری فیملی کو فکس کرنے کی، صرف جرنلزم کی وجہ سے، صرف فوج کی اس گندی کرپشن کو ایکسپوز کرنے کی وجہ سے، یہ اب مجھے لیٹلی اب دھمکی لی، اب بددعا دے رہی ہے. ان کا آج کا میسج ہے. میں نے کہا یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے رکھوں گا. اسکرین پہ ان کے میسج دیکھ رہے ہوں گے. ناظرین، پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی.